न्यूज़ इनसाइट के साथ मैं हूं आमिर ज़िया। पहली कोशिश में 26वीं आईनी तरमीमी बिल का पार्लियामेंट से मंजूर न होना यकीनन शहबाज हुकूमत के लिए बहुत बड़ी सुबकी है, लेकिन अदालती पैकेज की मंजूरी में इत्तेहाद की बुलंद तरीन तरजीहात में शामिल है। नई आईनी अदालत का क़याम और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती के तरीक़ेकार में तब्दीली क्यों नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ज़रूरी है, ये वो सवाल है जिसका एक जवाब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुक्ते नज़र से दिया जा सकता है, यानी कि हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए अहम तरीन आईनी और कानूनी मुकदमात में जीत के दरवाजे बंद करना। इसके लिए जहां एक तरफ मनपसंद जजेस की तकर्री ज़रूरी है, तो दूसरी जानिब उन जजेस की तरक्की का रास्ता रोकना जो हुकूमत के इशारों पर नाचने के लिए तैयार नहीं। दूसरा इख्तिलाफी नुक्ता नज़र जो है वकला बरादरी की जानिब से सामने आया है, जो इन मुजवज़ा तरामीम को आज़ाद और खुद मुख्तार अदलिया के तस्वुर के मुनाफी करार दे रही है। बकौल एक सीनियर वकील के पार्लियामेंट को कानून साजी की यकीनन इजाज़त है, लेकिन इसे दूसरे इदारों को तबाह करने की इजाज़त नहीं। मौलाना फजल रहमान साहब ने यह मुतनाज़ा तरीन हुकूमती बिल फिलवक्त मंजूर न होने दिया, लेकिन उन्हें मनाने की कोशिशें जो हैं वो जारी हैं। इतलात हैं कि मौलाना को वफाकी आईनी अदालत के क़याम पर कोई इतराज़ नहीं, हालांकि दीगर इतराज़ात भी इस बिल में चंद तब्दीलियाँ करके पूरे कहते हैं ना दूर किए जा सकते हैं। पीपल्स पार्टी को कभी उम्मीद है कि मौलाना मान जाएंगे। एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हिसाब से अमेंडमेंट लाने का है, जिस पर बात भी हुई है, हम भी बात कर चुके हैं और उस हद तक इन प्रिंसिपल मौलाना साहब ने भी उससे इत्तेफाक किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रुकन असम्बली के बकौल मौलाना को मनाने के लिए हुकूमत को अपना दिल जो है वो बड़ा करना होगा। हुकूमती दिल को कितना बड़ा होना है ये भी एक सवाल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़राए के मुताबिक हुकूमत को नाकामी का मुंह हद से बढ़ी हुई खुद एतमादी की वजह से देखना पड़ा। सदर आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत का मुकदमा तो मौलाना के पास ले जा सकते हैं, ये पीपल्स पार्टी के ज़राए कह रहे हैं, लेकिन मौलाना का दिल जीतने के लिए अमली इक़दाम तो हुकूमत ही ने करने हैं। फैसल वाडा की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़राए भी हुकूमत की जानिब से बिल मंजूर कराने की मुबैना नाक़िस जो उनका तरीक़ेकार था उस पर तनकीद करते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स रार है कि जी इस मामले को उजलत में ख़राब किया गया, यानी कि खबर यह कि चंद तब्दीलियों के बाद ये बिल जो है मंजूरी के लिए पार्लियामेंट में दोबारा पेश हो सकता है। जब ये डॉक्यूमेंट जो है इसमें कंप्लीट कंसेंसस आ जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला इस ऐवान में भी वो ज़रूर आएगा। तो जनाब ये तो हुकूमती कैंप के इरादे हैं, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ वकला बरादरी का एक बड़ा हिस्सा किसी भी किस्म की आईनी तरमीम के खिलाफ है। एक तरफ वकला हुकूमती कोशिशों के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर चुके हैं, तो दूसरी जानिब हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खम ठोंक कर कह रही है कि वो इन तरामीम के खिलाफ हर सतह पर मुज़ाहिमत करेगी। कि इस तरह के बिल को लाना तो दूर की बात है, इन्होंने सोचा कैसे है कि पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तान में जब तक हम हैं और जमहूरियत है इस तरह का बिल और इस तरह की शराइत ला के इसमें कामयाब होंगे। हम कभी कामयाब इनको नहीं होने देंगे, अदलिया के साथ हम खड़े हैं। वैसे आज हम देखते हैं कि साबिक सदर आरिफ अलवी साहब ने भी पीटीआई के एक वफ्द के साथ मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की, यानी कि मौलाना जो हैं हर फरीक के लिए बहुत अहम है। दूसरी जानिब नून लीग के साबिक रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने आज अपनी एक तफसीली बयान में वो वजूहात बयान की हैं कि जिनकी बिना पर इन आईनी तरामीम को मंजूर कराने की कोशिश ही नहीं होनी चाहिए थी, और उनकी सर तोड़ जो है मुखालफत बकौल उनके ज़रूरी है। मोहम्मद ज़ुबैर के बकौल मौजूदा पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा नहीं और इसके पास कानून साजी या कानून मंजूर करने का मैंडेट ही नहीं है। मौजूदा पार्लियामेंट जो है नामुकम्मल है। सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात के बावजूद कौमी असम्बली में पीटीआई के वो अरकान मौजूद नहीं हैं जिन्हें मखसूस नशिस्तों पर होना चाहिए था। सेनेट भी बकौल उनके नामुकम्मल है, वहाँ खैबर पख्तूनख्वा की मुकम्मल नुमाइंदगी नहीं। अदलिया की इंतज़ामिया के असर से आज़ादी हमारे आइन की रूह है। अगर आइनी तरमीम मंजूर हो गई तो अदलिया मौजूदा हुक्मरानों के रहमो करम पे होगी। ज़ुबैर साहब ने यह भी कहा कि जी चीफ जस्टिस की तकर्री सीनियरिटी की बुनियाद पर होती है। नए चीफ जस्टिस की तकर्री से सिर्फ एक माह पहले गैर नुमाइंदा पार्लियामेंट बकौल उनके इस तकर्री को रोकने की कोशिश कर रही है। नए चीफ जस्टिस के खिलाफ हुकूमती वज़रा सरेआम जो हैं ज़ुबैर साहब का कहना है कि अपनी नफरत और तहकीर का इजहार करते रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने ऑन रिकॉर्ड अक्टूबर के बाद चीफ जस्टिस की तकर्री पर खदशात का इजहार किया है और कहा कि जी नए चीफ जस्टिस के आने के बाद हुकूमत के पास अक्सरियत बाकी नहीं रहेगी। तो जनाब सियासी पहलवानों के बयानात ये जाहिर करते हैं कि पाकिस्तान में इस्तेकाम की जगह महाज़ाराई और अदम इस्तेकाम बढ़ने का खदशा है। नाक़दीन के बकौल हुकूमत महदूद सियासी मफादात के असूल के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ और अपने नक़ादों के लिए हर आइनी और कानूनी रास्ता बंद करने पर तुली हुई है, जिसका नतीजा टकराव और इंतहापसंदाना इक़दामात ही की सूरत में निकल सकता है। हमारे आज के पहले मेहमान हैं सैयद नवेद कमर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर।
ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آئینی ترامیم اتنی ضروری کیوں ہے۔ نوید قمر صاحب، ایک ذرا مشکل سوال سے بات شروع کرتے ہیں کہ یہ جو آئینی ترامیم ہیں وہ بظاہر جو ہے پاکستان کی سیاست میں ٹکراؤ اور تصادم جو ہے بڑھاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اچھا، پاکستان ان ترامیم کے بغیر جو ہے اتنے عرصے تک چلا، کیوں اتنی ضروری ہے حکومت کے لیے؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور کم از کم ہم پیپلز پارٹی کے بہاف پہ میں کہوں گا کہ جو سی او ڈی کا انفینشڈ ایجنڈا ہے، دیٹ واز پارٹ آف دا اگریمنٹ جو ہماری اور مسلم لیگ نواز کے بیچ میں ہوئی تھی جب حکومت فارم ہو رہی تھی، کہ یہ جو سی او ڈی کی جو باقی چیزیں رہ گئی ہیں، جس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ اور چیزیں بھی ہیں، جس میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بھی ہے، جس میں نیب لا کا ریویژن ہے، یہ سب چیزیں بھی تھیں جو کہ اس سٹیج پہ کرنی تھی۔ اور اس کے بعد یہ جو ایک بحث شروع ہو گئی کہ جی ایکسٹینشن ہونی چاہیے ان دا ایج آف ججز، یا نمبر آف ججز جو ہیں اس کی ایکسپینشن ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ، تو ہمارے کہنے پہ یہ ایشو سامنے آیا کہ بھئی جب ہم نے ایگریمنٹ کیا ہوا تھا in 2006 کہ we will set up a constitutional court, there may be a solution to all of these issues. آپ اس پہ فوکس کریں اور اس پہ کنسنسس بنائیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں قمر صاحب، میں سوری خطا کلامی کہہ رہا ہوں کہ صحیح کام اگر غلط وقت پہ کیا جائے تو مزید اس میں ٹیڑھا پن آ جاتا ہے۔ پاکستان کی سیاست اتنی زہریلی ہوئی ہوئی ہے اس وقت، اور اعتماد کی اتنی کمی ہے، تو آپ کے خیال میں پہلے اعتماد سازی ضروری نہیں تھا کہ اچھا اقدام جو ہے وہ بھی متنازع بن رہا ہے؟ نہیں، عامر، نہ صرف یہ کہ غلط وقت پہ بلکہ غلط طریقے سے بھی اگر کی جائے تب بھی اس سے نقصان ہی ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایک تھوڑی سی جلد بازی بھی ہوئی اور بغیر کنسنسس کریٹ کیے ہوئے جب ہم چلے گئے کہ بھئی ہم نے فلاں تاریخ تک ووٹ کر دینا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس سے یہ ہوا کہ کوئی بھی چیز آگے نہیں بڑھی۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ لیجسلیشن جو ہے، پرٹیکولرلی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو ہیں، وہ ایک بڑا پیشنس اور پینسٹیکنگ کام ہوتا ہے۔ وہ آپ نے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے، ان کے تحفظات دیکھنے ہوتے ہیں، ان کو قائل کرنا ہوتا ہے یا ان سے قائل ہونا ہوتا ہے۔ That's how the 73 Constitution was made۔ اسی طرح سے جب 18ویں ترمیم آئی اس میں بھی ہوا، تو آج بھی یہی کرنے کی ضرورت تھی، جو کہ تھوڑا سا میرا خیال ہے went wrong اور اس وجہ سے ہوا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بالکل درست بات کی آپ نے کہ بڑا صبر آزما کام ہوتا ہے۔ آپ جب ٹائمنگ تھا کہ ٹائمنگ جو خاص کر پی ٹی آئی، لیکن کچھ اور لوگ بھی اس کو جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی ریٹائرمنٹ سے جوڑ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ انسٹیٹیوشن بلڈنگ جو ہے وہ ایک الگ کام ہوتا ہے اور بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ اس کو کسی ایک انڈیویجول کے ساتھ نتھی کر دینا، آئی ڈونٹ تھنک دیٹس اے فیئر تھنگ، اور اس کو براڈر سینس میں دیکھا جائے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ابھی نہیں کرتے، ان کے ریٹائر ہونے کے بعد آپ کر لیتے، بھئی فرق کیا پڑ رہا ہے؟ پارلیمنٹ نے تو وہی کرنا ہے جو پارلیمنٹ کا خیال ہے۔ So retirement or not, let's not be person specific۔ یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے اور یہی چیز تب بھی رہ گئی تھی، کیونکہ اس کو کسی کے اور فیوریٹ ججز تھے، اب کسی اور فیوریٹ ججز ہیں، تو for God's sake جوڈیشری کو سیاست میں نہ استعمال کریں، نہ ہی جوڈیشری سے استعمال ہو سیاسی لوگوں کے ویو پوائنٹ کو ادھر یا ادھر کرنے کی۔ اچھا، یہ جو آپ فرما رہے ہیں نوید قمر صاحب، یہ جو عجلت کا مظاہرہ کیا، یہ کس طرف سے ہوا؟ آپ ایک کلیدی آپ لوگ جو ہیں اتحادی ہیں حکومت کے، تو کیا یہ نون لیگ کی طرف سے جلد بازی کا مظاہرہ ہوا؟ جیسے فیصل واڈا صاحب نے بھی اس پہ تنقید کی کہ جی انہوں نے بڑا مس مینج کیا، میں وہ لفظ نہیں دہرا رہا، یا آپ لوگ شریک ہیں گلے گلے تک؟ ظاہر ہے کہ آپ سے پوچھے بغیر تو نہیں ہو سکتا یہ۔ دیکھیں، پوچھے بغیر ٹو دا ایکسٹینٹ کہ ظاہر ہے کہ ان کو پیپلز پارٹی کو آن بورڈ کرنا ہوتا ہے کسی بھی لیجسلیشن کے، اس کے بغیر تو حکومت کے پاس نمبرز بھی نہیں ہیں۔ اور یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ صرف پیپلز پارٹی نہیں، باقی پارٹیوں سے بھی یہ جو ہے وہ ڈسکشن شروع کرنا ہوتا ہے۔ تو ٹو دیٹ ایکسٹینٹ تو وی نیو کہ بھائی انہوں نے یہ کوشش کرنی ہے، اور یہ تو فائنل جو نچوڑ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تو ایک بہت بڑی وش لسٹ تھی جو کہ ہمارے سامنے آئی تھی۔ اس کو آہستہ آہستہ کر کے ہم نے بھی تھوڑا بہت کوشش کی کہ اس کو کلین آؤٹ کریں، کوئی بہتر آلٹرنیٹیوز دیں وغیرہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ٹائمنگ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے
وہ جو بھی گورنمنٹ کی ٹائم لائنس تھی گورنمنٹ نے اس کو فالو کرنا تھا اور اس میں سارا کام کر لینا تھا. لیکن اگر نہیں کر سکے دیٹ مینس کہ there was a flaw somewhere جو کہ ان کا کام ہوتا ہے کرنے کا. اچھا آپ نے ایک بڑا اس سے پہلے ایک سوال کے جواب میں بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ جی بہت سارے لوگ جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ کی اس کو مشروط کر رہے ہیں, اس کو جوڑ رہے ہیں کہ جناب یہ تبدیلی اس لیے لائی جا رہی ہے کہ ایکسٹینشن ان کو مل رہی ہے. ایک اور عام تاثر دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو ہر حالت میں چیف جسٹس بننے سے روکنا ہے, اور حکومت جو ہے اپنی مرضی کے جو ہے چاہتی کہ ججز تعینات ہوں اور اس طرح کا وہ کہتے ہیں کھیل کے اصول بدل دے کہ جس کا فائدہ کلیتاً حکومت کو ہو. تو یہ تاثر بھی بہت گہرا ہے. میرا خیال نہیں کہ کہیں بھی ہمیں یہ انڈیکیشن ملا کہ جسٹس منصور علی شاہ یا کسی اور جج کو سپریم کورٹ کے کہیں سے آگے پیچھے کیا جا رہا ہے, نہ ہی ہم اس کو کسی صورت میں بھی سپورٹ کریں گے. یہ بات ہی غلط ہے. باقی یہ بھی پری میچور ہے کہ قاضی صاحب کو ایلیویٹ کیا جا رہا ہے ٹو دا کانسٹیٹیوشنل کورٹ. ابھی بنی نہیں ہے کورٹ, ابھی اس پہ فردر ڈسکشن کی ضرورت ہے, دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا کیا طریقہ کار ہوگا, کیا ہوگا. نہ ہم ان کو بلاک کرنے کی کوشش کریں, نہ ہم جو ہے ازمپشن یہ کریں کہ وہ انہی میں بننے آئے. لیٹ اس سٹ ڈاؤن اور جو بھی ایک کنسنسس بنتا ہے ہم اس پہ آگے بڑھیں. اچھا محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جیسے پیپلز پارٹی کو زیادہ تجربہ ہے کنسنسس بلڈنگ کا 18ویں ترمیم کے زمانے, تو آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی ٹائم فریم ہے کہ جی ہفتے, 2 ہفتے, مہینے, 2 مہینے, کتنا عرصہ لگے گا اس کہتے ہیں نا اس ترمیم کے اوپر اتفاق رائے؟ جی آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے کہ بھائی آپ ٹائم فریم کیسے پوچھ سکتے ہیں. جب آپ نے کنسنسس بلڈنگ کرنی ہے تو جب کنسنسس ہو جائے گا تو آپ جو ہے ٹائم فریم آٹومیٹیکلی آ جائے گا. آپ پہلے سے اپنے آپ کو ایک ٹارگیٹ دیں کہ میں نے یہ چیز جو ہے وہ ایک ہفتے میں کر دینی, اور ایک ہفتے میں نہ ہوئی تو کیا کرو گے؟ Nobody knows that. So let us not. Let's be more. یہ تاثر یوں بن رہا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں it is a race against time. بعض لوگ جو جوڑ رہے ہیں کہ جی قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ سے پہلے کرنا چاہ رہے ہیں, اور اگر فرض کریں کہ اس وقت تک نہیں ہوتا, اکتوبر میں نہیں ہوتا, نومبر میں ہوتا ہے, تو وہ چینجز آ جائیں گے آئین اس کے اندر عدلیہ میں. آپ لوگ اس پہ اوکے ہیں, خوش ہیں کہ اگر یہ بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے, ہم انشاءاللہ دسمبر میں کر لیں گے, نومبر میں کر لیں گے؟ جی نہیں, دسمبر نومبر کی بات نہیں ہے. اگر کرنا ہے تو کر سکتے ہیں, لیکن آپ ایک اور ازمپشن بھی کر رہے ہیں نا کہ قاضی صاحب جب تک کہ بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن کے, تب تک ہی اس کی ایلیویشن ہو سکتی ہے اور بعد میں نہیں ہو سکتی. یہ بھی غلط ہے. اور آٹومیٹیکلی وہ ہو رہے ہیں, یہ بھی ازمپشن غلط ہے. تو یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ اسپیکولیٹو ہیں, وہ بیسڈ آن اون انٹرنل فیئرس ہیں ہر پارٹی کے, کیونکہ وہ ساری چیز کو ایک پولیٹیکل اینگل سے دیکھ رہے ہیں, اور وہی ہمارا میرا خیال ہے کہ فلا ہے. اچھا اس حوالے سے کم از کم ایک چیز واضح کریں کہ مولانا سے جو آپ لوگوں کی گفتگو ہو رہی ہے, تو مولانا صاحب کو, میری مراد مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, ان کو کن نکات پہ اعتراض ہے اور کن باتوں پہ وہ آپ سے اتفاق کرتے ہیں؟ جو آپ لوگوں کی گزشتہ رات بھی میٹنگ ہوئی, کیا رہا اس کے اندر جناب؟ دیکھیں سیدھی بات ہے نا, وہ اتنی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. انہوں نے بھی جو اعتراض اٹھایا تھا, اور ایک حد تک ہم ان سے اگری کرتے ہیں کہ بھئی پروسیس کو فالو کرو, جیسے میں شروع سے کہہ رہا ہوں, کنسنسس بلڈنگ کرو, سب کو آن بورڈ رکھو جتنا بھی ہو سکے. اگر پی ٹی آئی آ سکے تو وہ بھی بہتر ہے, اگر نہ آئے کیونکہ انہوں نے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے کہ ہم نے نہیں ماننا, تب بھی جتنے حد تک ان کے علاوہ ہو سکے تو ایک کنسنسس کریٹ کر کے پھر آپ یہ ترامیم بھی لے آؤ, سب چیزیں لے آؤ, پھر ووٹ کو بھی ہوگا نا. ڈونٹ پٹ دا کارٹ بفور دا ہاؤس. نہیں, آپ نے بڑی اہم بات کی. یہ بتائیے کہ جو ترامیم کی ہم لوگ سب دیکھ رہے ہیں, آپ کی بھی نظر سے گزرا ہوگا, مجھے نہیں پتا واللہ عالم کہ وہی جو ہے ڈاکیومنٹ ہے کوئی اور ہے, کہ ان ترامیم میں یہ شک بھی شامل ہے کہ جی آئینی عدالت جو ہوگی اس میں پہلے جو چیف جسٹس کا تعیناتی ہوگی وہ وزیر اعظم کریں گے صدر کی مشاورت سے. اب بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس میں تو اپنی من پسند کے شخص کو لائیں گے کہ جس سے توقع ہو کہ جی وہ آپ کی بات مانے گا, سیاسی مداخلت کا راستہ کھلے گا اس سے, اور مطلب ہے کہ جو ایک کہتے ہیں نا آزاد عدلیہ کا تصور ہے. یہ ساری بات ہے. اب جوڈیشری ہماری بالکل اتنی پولیٹیسائز ہو گئی ہے کہ ہر چیز, ہر ایکشن, ہر کورٹ جب پہلی دفعہ بنتی ہے تو کوئی تو اپوائنٹ کرے گا نا اس کو. تو یہ تو پھر مطلب ہم آگے کچھ نہ کریں, اور جو ہمارے خیال میں جو سسٹم میں خرابیاں ہیں اس کو بھی نہ ٹچ کریں, کیونکہ کہیں کوئی ناراض ہو جائے, کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے
اس کو اپنے اینگل سے اس کو دیکھنا شروع کرے گی. خان صاحب کی میں نے وہ دیکھی اسٹیٹمنٹ کہ جی یہ مجھے جیل میں رکھنے کے لیے سارا کام ہو رہا ہے. یہ تو نہیں ہے نا. ملک میں آئین قانون بنتا ہے تو اٹ ہیز اے ہول لائف دیٹ گوز بیانڈ ٹوڈے اور بیانڈ اے پرسن. تو اسپرٹ تو یہی ہوتی ہے. اینگل سے دیکھا جائے کہ کیسے. سیکنڈلی جو عامر جو اس آرگیومنٹ میں فلا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تو بیٹھنا ہے, ابھی تو کنسنسس بنانا ہے. کیا اس میں آتا ہے اور کیا نہیں آتا وہ تو اس وقت کی آرگیومنٹ ہوں گی. تو اندر بیٹھ کے کمرے میں جب سیاسی پارٹیوں کے جو پارلیمنٹ میں ہیں ان کی ڈسکشن ہوگی, پھر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. ڈرافٹس اتنے سارے اپلوڈ کر رہے ہیں کہ مجھے تو سمجھ بھی نہیں آتا کہ ڈرافٹ اگر بنا ہی نہیں تھا تو یہ کون سے ڈرافٹس ہیں جو کہ اپلوڈ کریں. درست. اچھا وہ ظاہر ہے کہ ایک اور بات ہے کہ جی سیاسی حدت میں کچھ کمی ہو تو پھر معاملات اتنی زیادہ میرے خیال میں متنازع نہ بنے. آپ کی گفتگو سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی سے مشاورت ہو, جو کہ خوش آئند باتیں ہونا چاہیے کہ بھئی اتفاق رائے اگر پیدا ہو جائے. آپ کے خیال میں باقی لوگ بھی جو ہیں وہ اس موڈ میں ہوں گے کہ پی ٹی آئی کو آن بورڈ لیا جائے کم از کم ان نکات پہ کہ جہاں پر وہ آپ لوگوں کے ساتھ دینے پہ تیار ہوں؟ یہ امکان ہے اس بات کا یا پی ٹی آئی بالکل رد کرتی ہے چیز کو؟ یاد ہوگا کچھ دن پہلے بلاول صاحب نے یہ اسمبلی میں اپنی تقریر میں دیا تھا, اور اس کے بعد جو ہے ایک اسپیشل کمیٹی بنی جس میں تمام پارٹیز جو پارلیمنٹ میں وہ ریپرزینٹڈ ہیں. اب اس میں سینیٹرز نہیں تھے, اب وہ بھی شامل ہو گئے. ہاں اس کا ایک مقصد تو یہ بھی تھا کہ جو پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا وغیرہ وغیرہ اس کو بھی دیکھا جائے اور اس کا فیوچر میں سدباب کیا جائے. لیکن اس کا یہ بھی مطلب تھا کہ جو آئین میں چیزوں جن کو درست کرنے کی ضرورت ہے اس پہ بیٹھ کے بات ہو. تو تمام پارٹیز اس میں, خورشید شاہ صاحب اس کے چیئرمین ہیں, لیکن دیکھیں یہ وہ نہیں ہے کمیٹی, لا اینڈ جسٹس کی کمیٹی نہیں ہے, یہ کنسنسس بلڈنگ کمیٹی ہے نا. اس کے بعد جو بھی اپروپریٹ فورمز ہیں اس سے اس کی جو ہے فارمل منظوری لی جائے گی. بٹ پہلے تو پتہ تو چلے نا کہ تمام پارٹیاں کس چیز پہ رضامند ہو جائیں. میرے آخری دو سوال. ابھی آپ نے جس ٹویٹ کا حوالہ دیا کہ جی عمران خان کو جیل میں رکھنا مقصد ہے, تو ان کی جو کنسرنز ہیں, جو ان کے تحفظات ہیں, ان کو دور کرنا آپ کے خیال میں چاہیے؟ کچھ حکومت کرے ایسے اقدامات کہ جو ان کو ان کے نزدیک فریم آف لا بالکل کرنا چاہیے. سوال یہ کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ پہلے مجھے نکالو پھر بات ہوگی, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. لیکن ایک چیز پیرلل میں ہو رہی ہے. اگر آپ کو جو پی ٹی آئی کا اس وقت سٹانس لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فلاں ججز جو ہیں وہ میرے فیور کے ہیں, تو اس پہ تو کم از کم اعتراض نہیں ہونا چاہیے نا. تو جوڈیشل پروسیس تو پورا کمپلیٹ ہونے دیں, اس کے بعد ہی آپ کہیں نا کہ اگر آپ صرف ڈیل کر کے یا این آر او لے کے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو ایٹ لیسٹ وہ پھر ہمارا فورم نہیں ہے. اچھا میرا آخری سوال کہ صرف اسٹیک ہولڈرز مطلب سب سے مشاورت ضروری ہوتی ہے, صرف حزب اختلاف ہی نہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وکلا برادری ہے وہاں سے بہت بے چینی کا اظہار ہو رہا ہے, اور اس میں بڑے بڑے نام جو ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی عدلیہ کی آزادی پہ حملہ ہے, خود مختاری پہ حملہ ہے. جی سوال یہ نہیں ہے, آئی ایم ویری اپسیٹ اباؤٹ دیٹ کہ ایک کانسٹیٹیوشنل فورم ہے جس کو کہتے ہیں پارلیمنٹ. پارلیمنٹ الیکٹ ہوتی ہے لا میکنگ کے لیے, جس میں آئین بھی شامل ہے. اگر وکلا کہیں کہ نہیں, بار ایسوسیشن فیصلہ کرے گی کہ اس ملک میں کون سا قانون بنے گا, کیا ڈویژن آف پاور ہوگا بٹوین دا جوڈیشری اینڈ دا پارلیمنٹ اینڈ دا ایگزیکٹو, تو یہ تو چیزیں وہ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے. یہ جو اپروپریٹ فورمز ہیں ہم ایک دوسرے یہ آپ لوگ دور کر سکتے ہیں نا, کرنا شروع کرتے ہیں تبھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. میں ایک ضمنی سوال, پارلیمنٹ ان کا جو پٹیشن ڈالی ہوئی ہے نا, مجھے سخت اس پہ اعتراض ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کو کہ تم پارلیمنٹ کو روک دو اپنا کام سارا کرنے سے, پھر ابالش کر دو, کانسٹیٹیوشن ختم کر دو, ایک جو باڈی 4-5 ججز کی ہیں وہ ملک کو چلائے. بات یہ کہ وہ اتنی زیادہ بے اعتمادی ہے, تو یہ تحفظات اگر دور کیے جا سکے ان کے, کہ جو ایک تاثر مل رہا ہے پریوینٹ ہو جائے گی سپریم کورٹ سیاستدانوں کے, یہ خدشہ تو ہے. تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ زہریلی فضا ہے اگر پہلے اعتماد سازی ہو جاتی. جی جا کے کریں جو ہماری سیاست ہے وہ ہمیں اپنے فورم پہ, ہم ضرور ہر پارٹی سے بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں, لیکن we can't say کہ بھئی somebody from outside should dictate to us کہ کیا پاکستان کا آئین ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے.
بہت بہت شکریہ نوید قمر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نوید قمر صاحب کی گفتگو سنی۔ ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں وقفہ، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو کچھ تذکرہ کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی مزاحمت کی سیاست کا، لیکن کیا اس کی مزاحمت کی سیاست اس کو کوئی پھل دے پا رہی ہے؟ بات ہوتی ہے وقفے کے بعد۔ پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ہمارے اس سیگمنٹ میں خصوصی مہمان ہیں محترم شیر افضل مروت صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، ممبر قومی اسمبلی۔ مروت صاحب، بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف پی ٹی آئی کے کئی رہنما کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے بات ہونی چاہیے، لیکن پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں جیل سے کوئی ایسی ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ جس سے معاملات جو ہیں وہ بنتے بنتے پھر خراب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ایک پالیسی ہے کہ مطلب اس طرح وہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ معاملات حل ہوں گے تو کیسے ہوں گے؟ ٹویٹ تبھی آتا ہے جب کوئی نہ کوئی نیا بکیڑا کھول دیا ہے یا کوئی دقت دی جاتی ہے، تکالیف کا لامتناہی سلسلہ ہے۔ اور خان صاحب کی ٹویٹ آپ تواتر سے اور تسلسل سے دیکھیں تو ہمیشہ جب بھی کوئی نیا مسئلہ انہوں نے پیدا کیا، جس طرح ریزرو سیٹ میں انہوں نے مشکلات ڈالی ہیں، یا جس طرح 22 اگست سے پہ انہوں نے تکالیف ڈالی، 8 ستمبر کے بعد انہوں نے پارٹی کے لیڈرز کو گرفتار کیا، تو لہٰذا جب تک یہ خود یہ مصائب اور مظالم کا سلسلہ روکیں گے نہیں تو خان صاحب جو ہیں وہ تو اپنے ٹویٹ کے ذریعے احتجاج ہی کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ٹویٹس نہ کہ صرف خان صاحب کے بلکہ پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ کے تب تک جاری رہیں گے جب تک کہ ایک دفعہ یہ ہمیں انسانوں کی طرح ٹریٹ کرنا شروع نہ کر دیں۔ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کوئی اشارہ ہے کہ جی معاملات جو ہیں، ظاہر ہے کہ گفتگو تو ہونی ہے، آج نہیں ہونی تو کل ہونی ہے، اور وہ گفتگو کے بعد ہی مسئلہ حل ہوگا، تو کہیں آپ کو کوئی ایسی امید نظر آتی ہے کہ جی معاملات جو ہیں مثبت سمت میں جا سکتے ہیں؟ فی الوقت وہی لگتا ہے کہ جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے سختیاں جو ہیں وہ جاری رہیں گی، آپ لوگوں پہ جاری ہیں؟ جی میری جدید ریئلائزیشن یہ ہے، بالخصوص جو ہم نے قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہوا ہے اور اس میں جو ہماری انٹریکشن ہوئی ہے حزب اقتدار کے اراکین سے، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ شاید اس بیانیے کو الوداع کہنا پڑے گا کہ بات صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوگی۔ بات جو ہونی ہے وہ نون پیپل پارٹی اور دیگر جو جماعتیں ہیں ان کو ملا کے سب کے ساتھ ہوگی، تو تب ہی کوئی ایک آرڈر، ایک ملکی مفاد میں کوئی ایک معاہدہ ہو سکتا ہے۔ آپ ہی سمجھتے ہیں؟ اور جی جو ابھی میرا خیال ہے یہ جو اجلاس ہوا ہے اس میں پیش رفت ہوئی ہے ممبران کے درمیان، ممبران اسمبلی کے درمیان جو ہے گفت و شنید کی۔ پہلے تو ہم وادار نہیں تھے، ابھی اسپیکر قومی اسمبلی نے بڑا ہم کلیدی اور ایک پازیٹیو کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران اسمبلی ہیں وہ محسوس کر رہے ہیں کہ جو جسٹر اسپیکر صاحب نے دیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اسپیکر صاحب جو ہیں اب موجودہ حالات میں غیر متنازع شخصیت بنے ہیں، تو اگر وہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں مزید، تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں پولیٹیکل پارٹیز بشمول اسٹیبلشمنٹ کو ٹیبل پہ بٹھا سکتے ہیں، اور یہ اب ضرورت ہے پاکستان کی۔ اچھا، ماحول میں بہتری کے لیے ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی میں ایک بڑا مضبوط لابی ہے کہ جو نہیں سمجھتی کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے بات کرتی ہے اگر پیپلز پارٹی سے یا نون لیگ سے تو اپنے فلسفے کی نفی کر رہی ہوگی، تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں اس کے ٹیکرز ہیں ود ان دا پارٹی کہ جو اس چیز کو کہیں کہ نہیں آئیے حکومت سے بھی بات کرتے ہیں اور شروعات ہم وہاں سے کرتے ہیں، ماحول کو بہتر کرتے ہیں؟ جی پاکستان تحریک انصاف پہلی بھی بیٹھی ہے نا ان تمام پارٹیز کے ساتھ۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بندیال صاحب نے سماعت کے بعد فریقین کو کہا کہ بھئی آپ خود بیٹھ جائیں، تو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ہماری اس ٹیم کی قیادت کر رہے تھے، اور 4 سیشنز ہوئی ہے اور تقریباً بات بن چکی تھی کہ کچھ وجوہات کی وجہ سے جو ہیں وہ اگست میں جو الیکشن ہونے تھے وہ پھر تعطل کا شکار ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے جب 9 مئی ہوا تو اس کے بعد جو ہے فریقین کے مابین یا پولیٹیکل پارٹیز کے مابین جو ہے وہ نفرت اور عداوتیں بہت بڑھ گئی، تو لہٰذا یہ بیانیہ جو ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ
نون کے ساتھ قطعاً بات نہیں کر سکتی ہیں. میرا خیال ہے کہ حالیہ ماضی جو ہے وہ اس کی نفی کرتا ہے. نہیں، آپ نے بڑی اہم بات کی، کیونکہ ابھی تک جو ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی زیادہ تر قیادت کہتی ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنی ہے. تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ جی یہ بات ہونی چاہیے، اور ذرا سا ایک مثبت آپ کو اشارہ ملا، اسپیکر کا اچھا ایک مثبت رول تھا، باقی سیاسی جماعتوں نے بھی جو کچھ ہوا پارلیمنٹ کے اندر آپ کے ممبران کے ساتھ اس کی مذمت کی، آپ لوگوں کا ساتھ دیا، تو اور بھی ایسے ہم خیال لوگ ہیں آپ کے جو پی ٹی آئی میں اس بات کی حمایت کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ جہاں تک ممبران اسمبلی کا تعلق ہے، ممبران اسمبلی جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ تو ایک پیج پہ ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سے مشاورت ہوتی ہے یا میں آپ سے اب جو مل رہا ہوں تو میں ضرور یہ سفارش کروں گا کہ ہمیں اس نیریٹو پہ نظر ثانی کرنی چاہیے کہ ہمیں سیاسی جماعتوں سے قطعاً بات نہیں کرنی چاہیے. میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ اور یہ جماعتیں جو اقتدار میں ہیں، یہ آپس میں ان کا 2 سال سے تو چوبی دامن کا ساتھ ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہیں اپنے تئیں اگر بات کرتی ہیں تو ان جماعتوں کو الائنیٹ نہیں کر سکتی ہے. لہذا وہ بھی یہ چاہیں گے کہ تمام سٹیک ہولڈرز آن پیج ہو تاکہ ان کے لیے بھی مسائل نہ ہو، اور ملک کی بہتری کے لیے ایک براڈر اسپیکٹرم پہ مصالحت کے لیے، تاکہ پاکستان میں جو نارمل حالات ہیں وہ واپس آ سکے. اور یہ جو کرائسس بن رہے ہیں یا بن چکے ہیں، ابھی یہ بھی ہمارے ہاں زیر غور ہیں کہ جو یہ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز لانے کی باتیں کر رہے ہیں، تو ہم نے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ جہاں جو باتیں ماننے والی ہوں گی اور ملک اور قوم کے مفاد میں ہوں گی تو اس پہ شاید ہم معترض نہیں ہوں گے، اور اس پہ قانونی طور پہ اس کا جائزہ لینے کے بعد اپنی سفارشات کے سامنے پیش کریں گے. تو جہاں ضرورت ہوگی کہ اچھی امینڈمنٹس ہو، کیونکہ یہ بھی نہیں ہے آئین جو ہے ایک اسٹیٹک آرگن ہو سکتا ہے، اس میں تغیر ہوتے ہیں، ترامیم آتی ہیں، تو جو ترامیم قوم کے لیے ضروری ہیں وہ نم مانو والی گردان جو ہے وہ ختم ہوگی. اچھا، بڑی آپ نے اہم تجویز دی ہے. میں اس سے پہلے کہ دوسرے موضوع پر آؤں، اس حوالے سے بات چیت کے حوالے سے میرا آخری سوال کہ دائرہ کار کیا ہوگا اگر حکومت سے بات چیت ہوتی ہے، نون لیگ سے، پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور اس میں سب سے پہلے کن ایشوز کے آپ کے خیال میں فوکس کرنا چاہیے؟ یہ جو آئینی ترامیم آئی ہیں اور اس سے پہلے جو ہماری گرفتاری کا واقعہ ہوا، اس پہ ایک کمیٹی بنی ہے جس میں تمام پارٹیز کی نمائندگی ہے، اور اس پہ اب یہ اسی کمیٹی کے ذریعے یہ کوششیں ہو ہیں کہ مسودے تو ابھی تک نہیں آئے ہیں، لیکن ورکنگ پیپر جو ہیں آئینی ترامیم کی وہ ہمارے ساتھ شیئر ہو، ہم ان کا لیں اور گفت و شنید کر کے جہاں ضرورت ہو ترامیم کی، ان ترامیم پہ کنسنسس ڈیولپ کیا. لیکن جن ترامیم کو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں لایا جانا چاہیے یا وہ جمہوریت یا عوامی میں نہیں ہے، تو ان پہ ان کو قائل کریں، نون کو، پیپل پارٹی کو، کہ آپ زور زبردستی کی ترامیم نہ لائے ہیں، پورے ایوان کو ساتھ میں لے کے جائیں تاکہ جو اچھی چیزیں ہیں وہ پوری قوم کو جو ہے اس فائدہ دلایا جا سکے. اچھا، میں ترامیم پر آتا ہوں. مجھے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ ایک ہم نے سن رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے 4-5 جو ممبر پارلیمان ہیں، قومی اسمبلی کے جو ممبرز ہیں وہ مسنگ ہیں، اور ان کے بارے میں خدشہ یہ تھا کہ اگر ووٹنگ ہوتی ہے، ترامیم کو اگر پیش کیا جاتا ہے تو وہ اس طرف جائیں گے. اب کیا صورتحال ہے؟ کوئی ان میں سے لوگ بازیاب ہوئے، آپ کے رابطے میں آئے؟ کون کون لوگ ہیں؟ ابھی تک بات ہوئے ہیں، اور میری منسٹر گور صاحب سے بات ہوئی تھی. ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم ان کی بازیابی کے لیے عدالتوں سے رجوع کریں، اور منسٹر گور صاحب بتا رہے تھے کہ اس حوالے سے جو ہے انہوں نے ہدایات دی ہوئی ہیں. ہمارے جو ساتھی غائب ہیں شاید 2-3 کو تو کیا گیا ہے، کسی کے بیوی بچوں کو اٹھایا گیا ہے، کسی کو بلیک میل کیا گیا ہے، اور
चंद शायद ऐसे भी हैं जिनकी पहले से कमिटमेंट्स थी, जिसमें 2 मेंबरान असम्बली जो है उनको हमने कहा भी कि वो पाकिस्तान ना आए, बैरून मुल्क थे, लेकिन इसके बावजूद वो आए। और देखें, ये जो आईनी तरमीम के लिए इन लोगों का अगवा किया जाना या मजबूर किया जाना, इन आईनी तरमीम की लेजिटिमेसी पे संजीदा सवालात को जन्म देता है। दुरुस्त। यानी आप मेंबरान असम्बली की हमदर्दियां इस तरीके से हासिल करेंगे तो इस तरमीम की क्या अहमियत होगी। और ये अगर अदालत में जाएगा, चैलेंज होगा कि जी 2-3 मेंबरान असम्बली के वोट देने पे ये तरमीम हो पाई है, और वो वोट ऐसे बैकग्राउंड में दिया गया कि मुतनाज़ा होंगी किसी की। मरवत साहब, मैं ज़रा सा खता कलामी करूँगा, अगर आप इजाज़त है, मैं एक वक्फा ले लें। वक्फे जब दोबारा हम आएंगे तो मरवत साहब से गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी रहेगा। प्रोग्राम में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुश आमदीद हमारे सेगमेंट के खुसूसी मेहमान मोहतरम शेर अफजल मरवत साहब। मरवत साहब से हम बात कर रहे थे वक्फे से पहले आईनी तरमीम पे। उन्होंने तजवीज़ ये दी कि जिन चीज़ों के ऊपर मतलब कंसेंसस हो, इत्तफाक़ राय हो, उन पर बात हो सकती है ताकि मुश्तरका तौर पे जो है इस तरह की कानून साजी हो सके। तो जी आप मुझे बताइए कि जो हम सुन रहे हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात हो रही है, आप समझते हैं कि वो कोर्ट जो है मतलब है, क्योंकि एक आम तासुर ये है कि कोशिशें की जा रही है कि मौजूदा चीफ जस्टिस को जो है एक वो दी जाए, मतलब एक्सटेंशन मिले, और जो उनके सीनियर मोस्ट हैं मंसूर अली शाह साहब, उनका रास्ता रोका जाए। तो यहाँ पर क्या मिडिल ग्राउंड हो सकता है? जो मिनिस्टर लॉ ने असेंबली में तकरीर की, उनके बकौल और जो अभी मुलाकातों में उन्होंने बताया, वो ये बता रहे हैं कि ऐसा कोई प्लान नहीं है। अच्छा। कि हम मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोक रहे हैं। अलबत्ता ये चीज जरूर वाज़ेह है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने की शक्ल में मिनिमाइज जरूर करें, क्योंकि 2 अदालतें होंगी, एक सुप्रीम कोर्ट होगी जो क्रिमिनल और सिविल जुरिस्डिक्शन पे जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट होगी, जो नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी उसका इख्तियार होगा आईनी फैसले जो हाई कोर्ट आर्टिकल 199 में डिसाइड करती है, या सुप्रीम कोर्ट जो है फिर वक्त आर्टिकल 184(3) में डिसाइड करती है, या जो इसकी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, वो इन मामलात के तस्वीर के लिए तजवीज इनकी ये है कि आईनी अदालत बनाई जाए। अब कहाँ तक ये अवाम के में है और इसके पीछे क्या कोई मेलाफाइडी मुहर्रिकात हैं, ये जब मुसव्विदा या जो वर्किंग पेपर्स हैं वो शेयर होंगे तो इसको मुलाहिदा करने के बाद राय दे सकेंगे कि आया ये इनके पीछे मुहर्रिक जो हैं सुप्रीम कोर्ट का बोझ जो है वो कम करना है और मुकदमात में फैसले कराने हैं, या इसके पीछे मुहर्रिक ये हैं कि जो पीटीआई के या खान के जो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट में जेर समात हैं उनके लिए नई अदालत बनाई जा सके और मन माने फैसले कराए जा सके। पीटीआई के किसी सीनियर लेवल पे अगर तमाम लोगों के साथ, उन्होंने अपने भी लोगों के साथ शेयर नहीं किया ड्राफ्ट जो है, तो किसी लेवल पे शेयर किया गया पीटीआई के साथ कि जी हम ये तरमीम लाना चाहते हैं, इस पर हम बात करेंगे बैठकर आपसे? जो हमारे मेंबर्स बैरिस्टर गौर साहब और उमर अयूब खान और हामिद रजा साहब जो कमेटी के मेंबरान हैं जी, उनके साथ वो शेयर किया गया, और फिर जो पीपल पार्टी के साथ वर्किंग पेपर शेयर किए गए, और फिर जो मौलाना शेयर किए गए, जब इन तमाम के साथ इंटरेक्शन हुआ तो पता चला कि एक फरीक को एक बात बताई गई है और इससे कतई मुख्तलिफ बात जो है वो दूसरे फरीक को बताई गई है। तो लिहाजा इस हवाले से हमारे शुबात हैं, हमें तशवीश हैं, और ये तभी वाज़ेह होगा जब तमाम पार्टीज को बुला के उनको वर्किंग पेपर्स जमा दिए जाए, और जब वर्किंग पेपर्स मुलाहिदा होंगे तो तभी वाज़ेह हो सकेगा कि किस फरीक से दुरुस्त बात कही गई है। बहुत बहुत शुक्रिया मरवत साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, बात ये कि अगर जमहूरियत की गाड़ी को आगे चलना है तो बातचीत बहुत ज़रूरी है, और ये बड़ी खुशाइंद बात है कि इससे पहले पीपल्स पार्टी भी जो हमारे मेहमान थे नवेद कमर साहब, वो भी यही बात कर रहे थे, और पीटीआई के जो नुमाइंदे हैं मरवत साहब, उन्होंने भी यही बात की। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आमिर ज़ैद को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।